हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज हमारे साथ बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं। 1968 बैच के आईएएस ऑफिसर, फॉर्मर चेयरमैन नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन, फॉर्मर सेक्रेटरी पंचायती राज, फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर लक्षद्वीप, वजाहत हबीबुल्ला साहब। बहुत लंबा डिस्टिंग्विश्ड सिविल सर्विसेज का कैरियर है। बड़ी डिस्टिंग्विश्ड फैमिली से आते हैं। आपके वालिद बुजुर्गवार जनरल इनायत हबीबुल्ला साहब फर्स्ट कमांडमेंट थे एनडीए के। पूरा एक हॉल है एनडीए में उनके नाम पर। तालीम गाहें निस्वा गर्ल्स कॉलेज लखनऊ में आपकी फैमिली ने एस्टेब्लिश किया। वालदा माजिदा खुद डॉटर थी नवाब नजीर यार जंग, जो चीफ जस्टिस थे हैदराबाद स्टेट के, और फिर पार्लियामेंटेरियन रही। दून स्कूल में पढ़े। राजीव गांधी आपके स्कूल मेट थे। फिर सेंट स्टीफन से बीए हिस्ट्री किया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया। सर, सबसे पहली बात आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपकी किताब है माई ईयर्स विद राजीव, तो जब आप डायरेक्टर थे पीएमओ में, तो आपने जिक्र किया कि आपने सितंबर 1986 में प्राइम मिनिस्टर से बाबरी मस्जिद की अनलॉकिंग के बारे में पूछा। बहुत हलकों में ये माना जाता है कि राजीव गांधी पार्टी थे और उनको पहले ही बता दिया गया था, क्योंकि कई महीनों से एक मूवमेंट ये चल रहा था कि अनलॉकिंग ऑफ बाबरी मॉस्क मूवमेंट, जो विश्व हिंदू परिषद चला रही थी, कि हमको शिवरात्रि से पहले मंदिर जो है उसके ताले खोल दिए जाएं, वरने हम ब्रेकिंग द लॉक मूवमेंट चलाएंगे। तो एक डील हुई, जिस डील के तहत प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के लॉक्स खुलवा दिए 1 फरवरी 1986 को, अगर मेरी मेमोरी सही मुझे याद दिला रही है। और फिर बाद में वो फेमस बिल इंट्रोड्यूस हुआ जिसके तहत शाहबानो जजमेंट को रिवर्स कर दिया गया। तो आपने सर ये फरमाया है कि राजीव गांधी ने अपनी इग्नोरेंस बताई इस मामले में, और उन्होंने कहा कि उन्होंने वीर बहादुर सिंह, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, उनसे भी इस मामले में दरियाफ्त किया, और शायद अरुण नेहरू को पता हो या माखन लाल फोतेदार को पता हो, और अगर वो ऐसा है तो इसमें लायबिलिटी फिक्स होगी। और अरुण नेहरू को वाकई में बाद में फिर राजीव गांधी ने अपनी कैबिनेट से ड्रॉप कर दिया। तो सर, क्या ये पूरा वाकया था? अगर आप थोड़ा तफसील से बता पाए। ये वाकई यही था। जब वो बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे, तो उस वक्त जैसे आपको पता है 1950 से 1949 से उसके ऊपर वो स्टे ऑर्डर था, ताले लगे हुए थे। मैंने उनसे ये सवाल किया, पहले तो मैंने उनसे ये नहीं पूछा था कि आप जिम्मेदार थे या नहीं थे। मैंने इस लिहाज से पूछा कि भाई आपको इससे क्या फायदा पहुंच सकता था, आपने ताले खुलवा लिए। तो काफी अरसे से 1949 से ये एक मंदिर की हैसियत से ही काम चल रहा था, क्योंकि ताले तो लगे थे दरवाजे पे, लेकिन उसकी दीवार के ऊपर से एक सीढ़ी थी जिससे ऊपर नीचे आने का तरीका था। उसके अंदर जो मूर्तियां थी वो थी मेहराब में, और वहां महंत भी था जो पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करता था। तो ये तो एक मंदिर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था। तो इसको इस तरह से खोलने का क्या मतलब हुआ? इससे आप और फिर इससे आपकी पार्टी को तो खास फायदा हुआ नहीं, जैसे आप कह रहे हैं। इसका फायदा तो विश्व हिंदू परिषद ले गया कि ये हमने खुलवा दिए। तो इससे आपको क्या मिला कि ये जो अहकामात जारी हो गए थे अदालत से, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे ऐसा कोई हुक्म था ही नहीं और ऐसा होना नहीं चाहिए था। ऐसा कभी
کسی کے ادارے کے جو مذہبی ادارہ ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو نیچرلی I was very surprised. I said, but it happened when you were Prime Minister. اس قصے سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم کا جو فیصلہ ہے اندرونی سیاست میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جاری نہیں ہو پاتا ہے. کیا, اور اس سے یہ نکتہ چینی بھی ہوئی ہے میری کتاب پہ, اور لوگوں نے سوال بھی پوچھا کہ کیا راجیو ایک کمزور وزیر اعظم تھے؟ میرے خیال میں ایسا تو کچھ تھا نہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہوا ہوگا آپس میں. کانگریس پارٹی کے جو نیترتو تھے انہوں نے آپس میں یہ بات کی ہوگی, لیکن ان کا اپروول اس میں تھا نہیں. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں ان کو پتا تھا اس کے بارے میں, لیکن کیسے آپ کہتے ہیں کہ ان کو پتا تھا؟ کسی سے انہوں نے کہا کہ, اور انہوں نے مجھ سے کہا, یہ تو کسی سے بات براہ راست ان کے ساتھ کبھی نہیں ہوئی, میری ہوئی اور میرے دوست منی شنکر ایّر کی ہوئی, جو اس وقت کسی دورے پہ تھے راجیو کے ساتھ, اور یہ حمایت انہوں نے بھی کی ہے. میرے لکھنے سے پہلے میں نے ان سے پوچھا نہیں تھا, میرے لکھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ حمایت کرتا ہوں کہ میں راجیو کے ساتھ تھا, اور جب انہوں نے یہ پڑھا اس کے بارے میں یہ تالا کھول دیا گیا ہے تو ان کو حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہوا, یہ کس نے کہا. اور جیسے میں نے باقی قصہ آپ کو سنایا کہ اس قسم کی بات ہے. میرے خیال میں ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارے جو پردھان منتری ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹر نہیں ہوتے, وہ اپنا کام کراتے ہیں لوگوں کے ذریعے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ کراتے ہیں. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہوا ان کی مرضی کے خلاف ہوا, تو یہ ان کی ایک کمزوری تھی, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہر وزیر اعظم جو بھی چاہے. اور کتاب میں نے کوشش کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ کون سی ان کی طاقتیں تھی اور کیا, اور اسی لیے میں نے ان کو لکھا ٹرائمف اور ٹریجڈی, ان کے فتوحات کیا تھے, اور وہ بہت بہت پازیٹیو تھے. He had a great deal of achievements to his credit. سر یہ فرمائیں کہ بتانے کی کوشش کی ہے. جی, راجیو کیونکہ پالیٹکس کے لیے نئے تھے اور ظاہر ہے کہ ان کا فرسٹ لو نہیں تھا پالیٹکس, تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو سو کالڈ ڈرٹی پالیٹکس کی ٹرکس کو جانتے نہیں تھے؟ ڈرٹی پالیٹکس کی ٹرکس, ہاں یہ آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں, بٹ ہی ہیڈ نو انڈرسٹینڈنگ آف پالیٹکس. ان کے بھائی جو تھے سنجے, وہ زیادہ سنجیدہ تھے سیاست میں, اور میرے خیال میں اس کے بہت سارے قصے ہیں کہ بھائی دونوں بھائی میں کافی جھگڑا رہا, یہ وہ فلانا. میرے خیال میں ایسا کوئی نہیں تھا. ان کے چھوٹے بھائی جو تھے سنجے, میرے زیادہ عزیز دوست تھے بنسبت راجیو کے. وہ راجیو مجھ سے ایک سال سینئر تھے, اور میری دوستی زیادہ سنجے کے ساتھ تھی جو میرے مجھ سے 1 سال جونیئر تھے. اور یہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے اتفاق رائے تو ان کے آپس میں تو نہیں ہمیشہ رہتی تھی, لیکن جھگڑالو تو کبھی نہیں تھے. اور یہ تو میں جانتا ہوں, ان کو بچپن سے میں جانتا تھا. لیکن یہ ہے کہ سیاست کی سمجھ راجیو کو اتنی زیادہ نہیں تھی. سیاست میں انہوں نے مداخلت کی, اپنی والدہ کے الیکشن میں وہ حصہ ضرور لیتے تھے, لیکن وہ اس لحاظ سے نہیں کہ وہ سیاست میں آنا چاہتے تھے, لیکن اس لحاظ سے کہ وہ اپنی ماں کی سیوا کرنا چاہتے تھے, ان کی مدد کرنا چاہتے تھے. اس لحاظ سے تھا. اس لیے میرے خیال میں ان کی, اور کیونکہ ان کا ایکسپوجر کبھی اس کے لیے اس کا پوری طرح سے سیاست میں تھا ہی نہیں, کیونکہ ان کی جو لائن تھی وہ بالکل الگ سے تھی. وہ ہم جیسوں سے بات چیت ہوتی تھی جو نہ سیاست نام تھے نہ کچھ تھا. تو ان کا اٹھنا بیٹھنا سیاست دانوں کے ساتھ کم تھا, اس لیے ان کا تجربہ نہیں تھا اس میں. اور جب وہ, میں نے اس میں کتاب میں لکھا کہ جب وہ جنرل سیکرٹری بنائے گئے تو ان کے میجر اچیومنٹس کیا تھے. ایک تو کسان ریلی بنائی بڑی بھاری, جو مانی گئی کہ ایسی کبھی کسان ریلی پارٹی کر ہی نہیں پائی ہے. اور پھر وہ ایشین گیمز, دونوں جو تھے
مینجمنٹ، ان کے مینجمنٹ کی مہارت کے اظہار تھی، سیاست میں کا اظہار نہیں تھا. لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ راجیو کو اتنا کریڈٹ نہیں ملا انڈیا کے ماڈرن ڈیولپمنٹ میں؟ آج جو ہم ایک آئی ٹی میں اتنے بڑے لیڈر ہیں، یا ہمارے انڈینز پوری دنیا میں آئی ٹی انڈسٹری پہ چھائے ہوئے ہیں، یا جس طرح سے انہوں نے ووٹنگ کی ایج جو تھی 21 سے 18 نیچے کی، یا پنچایتی راج ریفارمز کیے، تو ماڈرن انڈیا میں راجیو کا بھی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بڑا ریمارکیبل کنٹریبیوشن ہے. I have described him as a colossus in my book. اس بات میں جو ہندوستان کو انہوں نے ایک ماڈرن اسٹیٹ کی شکل میں بنایا. He molded India into a modern nation. جی. ماڈرن نیشن بننے میں کچھ ضرور کمزوریاں بھی تھیں، جی کچھ لیکن اس کی طاقتیں بھی ہیں، وہ تو بالکل ظاہر ہے. جی جی. تو ان چیزوں کے لیے ان کو اتنا زیادہ کریڈٹ، اور اسی لیے میں نے سوچا کہ میں یہ کتاب لکھوں، کیونکہ یہ بھلانے کی باتیں نہیں ہیں. جی جی. مستقبل میں جب 20ویں صدی کی تاریخ لکھی جائے تو جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے الیکشن میں کہ 20ویں صدی سے لے کے 21ویں صدی میں لانے میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا تھا؟ راجیو کا ہی تھا. پورا ٹیلی کمیونیکیشن ریولوشن بھی راجیو کے نام لکھا جائے گا. اور دیکھیے کیسے ہوا. اب آئی ڈونٹ ایون، اور نہ ہی انہوں نے کلیم کیا کہ میں اتنا بڑا جینیس ہوں. بہت سارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں یہ بات آئی. انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ میرے دماغ میں یہ بات آئی. لیکن ان کی طاقت کیا تھی کہ وہ چن لے کے تھے. سیم پیٹرودہ جیسے آدمی، سیم پیٹرودہ کو تو جانتے نہیں تھے پہلے سے. ان کے دوست تھے وجے دھر، جن سے سیم پیٹرودہ ملے تھے. اور سیم پیٹرودہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جو وزیر اعظم ہے، جو پردھان منتری ہیں، وہ ان چیزوں میں کافی دلچسپی لیتے ہیں. میں نے سنا کہ آپ ان کو جانتے ہیں، کہ آپ میرا تعارف کرا سکتے ہیں. نے کہا ہاں ہاں، اور تعارف کرایا تو باقی اتہاس بن گیا. اور یہ ایک کیس نہیں ہے، بار بار بہت معمولی کیس. بجوائے مشرا ہے جس نے یہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے پیچھے رہے، ان سے آپ بات کریں گے، وہ آپ بہت سارے بتائیں گے. اس میں ایک دفعہ میں کسی پروگرام میں تھا تو پربھو چاولہ کہہ رہے تھے کہ ہاں وہ کان سے کٹتے تھے. آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ ہاں وہ کان سے کٹتے تھے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے کان ہمیشہ کھلا رکھتے تھے. ہر ایک کی بات وہ سنتے تھے اور اسی سے یہ آئیڈیاز نکلتے تھے جن کو انہوں نے بنایا، ان پہ تعمیر کیا. اور وہی آئیڈیاز ہیں جو آج ہندوستان کو چلا رہے ہیں. لیکن بہت صحیح بات کہی آپ نے کہ سر وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ دنیا کا اتہاس انہی سے شروع ہو رہا ہے اور اس سے پہلے کچھ نہیں ہوا. اچھا سر، دوسری جو بڑی کنٹروورشل چیز اور بالکل ایک نئی بات آپ نے کتاب میں لکھی اور اس سے پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھی، کہ راجیو گاندھی کو آپ نے یہ ایڈوائز کیا تھا کہ شاہبانوں کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اس فیصلے کو مانا جائے، اور پیٹیشنرز ریویو میں گئے ہیں، ریویو بھی اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہم کو اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو راجیو گاندھی نے بل لانے کا فیصلہ کیا اور عارف محمد خان صاحب کو ابنڈن کر دیا اور انصاری صاحب کو کھڑا کیا اس کے فیور میں بل کے، اس میں بڑا امپورٹنٹ رول جو ادا کیا وہ ہمارے بڑے لیڈنگ جرنلسٹ ہیں ایم جے اکبر، انہوں نے کیا. اور میں یہ سوال سر آپ سے خاص طور سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے ایم جے اکبر کو، ظاہر ہے کہ میں ان کی ایز اے رائٹر اور جرنلسٹ تو بہت عزت کرتا ہوں، بہت بڑے ہمارے جرنلسٹ ہیں، بہت ینگ ایج میں ایڈیٹر بن گئے، بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں، ان کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں. لیکن میں نے ٹرپل ڈیورس کے بل پہ انہیں بحث میں پارٹیسپیٹ کرتے سنا لائیو، اور اس میں وہ راجیو گاندھی اور کانگریس کو بہت پارلیمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ آپ نے ریفارم نہیں ہونے دیے. تو جب آپ کا یہ میں نے پڑھا واقعہ تو میں نے کہا ارے بھائی یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ جس آدمی نے خود ہی ایڈوائز کیا وہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے آج کانگریس کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو سر ذرا سا یہ واقعہ بھی تھوڑا تفصیل سے بتائیں. سر ایم جے نے جو کہا، ایم جے میرے بڑے اچھے دوست ہوتے تھے. حال میں میرا کچھ ان کے ساتھ
تعلق اتنا قریب سے نہیں رہا ہے، لیکن اس وقت ضرور تھا. جیسے آپ کہتے ہیں جس کے لیے آپ ان کے ایڈمائرر ہیں، راجیو بھی اس وقت ان کو بہت پسند کرتے تھے، اسی لیے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک ماڈرن فارورڈ تھنکنگ مسلمان ہے. شروع میں مجھے پتہ نہیں، میں نے نوٹ جو بھیجا تھا راجیو کو جس کا ذکر آپ نے کیا، وہ کافی مہینے ان کے ساتھ رہا. راجیو نے مجھے بلا کے اس کے بارے میں چرچا نہیں کی، بات چیت نہیں کی. لیکن ایک دن اچانک انہوں نے مجھے بلایا اپنے کمرے میں اور سامنے، اسی لیے میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ مجھے کیسے پتا کہ یہ ایم جے اکبر کا ہی اثر تھا. ایم جے ان کے سامنے بیٹھے تھے اور میں آیا تو راجیو نے مجھ سے کہا کم ان وجاہت، یو آر ون آف اس. تو میں نے کہا ون آف اس، میں کہنے کا کیا مطلب؟ آف کورس آئی ایم ون آف اس. وزیر اعظم کے دفتر میں ہوں اور میں ان کا بچپن کا دوست ہوں، تو یہ کہنے کا کیا مطلب؟ تو وہ یہ ایم جے نے ان کو یہ سکھا دیا تھا، ان کو یہ کنونس کر دیا تھا کہ جہاں تک کہ یہاں ہندوستان کے مسلمان ہیں، وہ آپ کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. انہوں نے آپ کو سپورٹ بھی دیا، آپ کے خاندان کو سپورٹ بھی دیا. وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ وہ کچھ الگ ہے. جیسے باقی ہندوستانی ہیں، وہ بھی آپ ہی کے لوگ. لہذا اگر ان کے کوئی ہت کی بات ہے، ان کے کوئی انٹرسٹ کی بات ہے، اس انٹرسٹ کے لیے آپ بھی اس میں آپ بھی فکر مند رہیں گے. اچھا، اس میں ایم جے اکبر کی طرف سے اور میری طرف سے بھی ایک غلطی ہوئی. ظاہر ہے اس وقت اتنے بھی جو ہمارے یہ جماعتیں تھیں، مذہبی جماعتیں جو ہیں، کلرک جو جن میں مولانا وغیرہ تھے، بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے پٹیشن کیا تھا. اس میں اس وقت جیسے اب جو باقی لوگ ہیں، باقی سول سوسائٹی ہے مسلمانوں کی، وہ اتنی اپنی آواز بلند نہیں کرتی تھی. یہ احساس نہ مجھے ہوا نہ ایم جے اکبر کو ہوا. ہم نے سنا وہ آواز جو اس وقت سب سے زیادہ بلند تھی، سب سے زیادہ جو زور تھا. آپ کو پتا ہے کہ دانیال لطیف نے اس کیس کو پھر چیلنج کیا تھا، جو شاہ بانو کیس تھا. زیادہ تر بہت سارے مسلمان تھے، زیادہ تر ویسے تھے یا نہیں تھے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن بہت سارے مسلمان ایسے تھے which were really uncomfortable with this traditional interpretation. لیکن یہ ہم نے ان کو پھر بھی مشورہ، میرا مشورہ on the same basis یہ تھا کہ سرکار کو اس کام میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے. یہ this is a matter of religious law. Therefore the government should not interfere. ایم جے اکبر کا یہ خیال تھا کہ نو، بیکاز جو مسلمان ہیں انہوں نے ہمیشہ پورا بھروسہ رکھا اس خاندان پہ، لہذا راجیو کو ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے. میں نے کہا وہ ہاتھ بڑھانے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر اس میں اپیل ہوگی، اس ڈسیشن میں سپریم کورٹ کے سامنے، تو اس میں سرکار اس اپیل کو اپوز نہ کرے. جب تک کورٹ میں اگر جائیں تو اپوز نہ کریں، آپ نہ اپوز کریں. لیکن on no grounds، میرا یہ مشورہ تھا، on no grounds should government actually interfere with. ہو سکتا ہے کہ میرا ایڈوائس ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں تک کہ ہندو سول لا ہے تو پنڈت جی خود، ان کے جو دادا تھے، انہوں نے کئی دفعہ اس میں مداخلت کی اور کئی بلز پاس کیے. مسلم پرسنل لا میں کبھی ایسا تھا نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ میرا مشورہ وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن only this is to illustrate جہاں تک کہ راجیو کا رول اس میں تھا. It is a perfectly
sincere role, not in favor or against any particular line. लेकिन सिर्फ ये, और जैसे आपको पता है उसमें शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया था? सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि शाहबानो को ₹179.92 पैसा पेंशन मिल रहा था। तो कौन सी ऐसी तीर मारी थी सुप्रीम कोर्ट ने एक खातून के हक में, जो कि उलट दिया राजीव ने अमेंडमेंट लाने से? ये भी एक हिस्सा है। The point is, his intention was entirely sincere, और इसमें कोई इलीगैलिटी थी नहीं। और वो जो कानून था, इसने किताब में लिखा है, दफा 3 के नतीजे में उसको खातून को मुस्तहक बना दिया कि शी कैन डिमांड मेंटेनेंस। और आप वकील होते हुए जानते हैं उसके नतीजे में बहुत सारे, और आरिफ मोहम्मद खान ने मुझसे कहा कि मिस्टर सेन जो थे उस वक्त हमारे जस्टिस मिनिस्टर, तो उन्होंने जस्टिस सेन से कहा कि भाई ये जो आपने क्लॉज लाया है इससे तो मेरा मकसद पूरा हो जाता है। उसमें विदिन 3 months आ गया, विदिन इतना पीरियड, तो जस्टिस मिनिस्टर ने कहा पीरियड में दे देना है। जस्टिस मिनिस्टर ने कहा कि नहीं नहीं, ये अभी बात आप किए नहीं, अभी आप अपना मुंह ना खोलिए इस बारे में, बाद में आप जो कुछ कहना चाहते कह सकते हैं कि इस वक्त ना कहिए। कि आरिफ ने मुझे ये किस्सा सुनाया। In fact, that clause, that law, उसने और मुस्तहक बना दिया एक मुसलमान खातून को अपने मेंटेनेंस, नॉट अ मेंटेनेंस ग्रांट, लेकिन कुछ मुआवजा मिलने के लिए फ्रॉम एन एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड, जो कि उसके पास पहले से था लेकिन मिल नहीं रहा। लेकिन सर असली बात तो ये है कि जो 86 का लॉ था, जिसके लिए लिबरल्स ने और इंटेलेक्चुअल्स ने और फेमिनिस्ट ने बहुत कांग्रेस का और राजीव का क्रिटिसिज्म किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी डैनियल लतीफी में अपहोल्ड की। और आज सिचुएशन ये है कि उसका राइट सुपीरियर है कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज। दूसरी चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये लॉ जो है ये शाहबानों को ओवर रूल नहीं करता, बल्कि कंसिस्टेंट है शाहबानों से। जी जी। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपसे कि आपने ये बड़े कंटेंशियस मुद्दे थे, इनके बारे में हमारे से बातचीत की। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, ताकि राजीव गांधी के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं हम लोगों के माइंड में वो दूर हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर।